शहरोज, तुमने ऐसा कहा भी कैसे? ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। भूरी आंखों में नमी दर आई थी। आवाज भी शिद्दत जज्बात के जेर असर कपकपाती हुई सी थी। हर मोहब्बत के नसीब में वसल नहीं होता। कुछ मोहब्बतों की तकदीर में फकत हिज्र ही लिखा होता है। उसने भी जज्बाती अंदाज में उसका हाथ थामते हुए कहा था, नहीं, ऐसा मत कहो। बेख्तियार उसके लबों पे हाथ रखते हुए वो तड़प उठी। अपने बाबा जान की बात मान लो आलिया। तुम जानती हो इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं। 5 साल से हम दोनों परवाने की सूरत शम्मा के गिर्द बेसूद चक्कर लगा रहे हैं। उसने नरमी से उसका हाथ अपने लबों से हटाकर कहा, तो परवाने की तरह ही मुझे मोहब्बत में जल कर मर जाने दो, मगर खुदा के लिए मुझे किसी और का होने का मत कहो। अब की बार उसने हतमी अंदाज से कहा, मरना कबूल है ना तुम्हें? तो बस इस शादी को अपनी मौत समझकर कबूल कर लो। मगर अब ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वो अपना फैसला सुनाते हुए अपनी निशिस्त से उठ खड़ा हुआ था। वो नमज़दा आंखों और सिसकती आवाज से उसे रुक जाने का कहती रही, मगर वो रुका नहीं था। वो दोनों शहर के किसी कैफे में मिले थे और पिछले 5 साल से मुलाकातों का ये सिलसिला जारी था। 5 साल पहले वो पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में मिले थे। दोनों क्लास फेलोज थे। पहले दोस्ती हुई और चंद ही दिनों में दोनों में मोहब्बत का भिला झिझक खुलकर एतराफ भी कर लिया गया था। उनकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरे ख्वाबों संग हुए थे। पढ़ाई के बाद शहरोज को अच्छी जॉब हासिल करना थी और आलिया के घर रिश्ता भेजना था। अच्छी जॉब तो उसे कुछ तगोदत के बाद मिल गई थी और आलिया को मास्टर्स के बाद उसकी फैमिली ने घरदारी सिखाने में लगा दिया था। उसके लिए कई रिश्ते आए थे जिसे वो किसी न किसी बहाने से ठुकरा देती थी, सिर्फ और सिर्फ शहरोज के इंतजार में। कभी अजहर बनाती के लड़के की माँ तेज लगती है तो कभी बहनें ज्यादा हैं। जिठानी चालाक है तो कभी लड़के के सर पर बाल कम हैं। नेस कभी क्या तो कभी क्या। शक्लो सूरत में आलिया काफी अच्छी थी। मुतनासिब सरापा, दराज कद, भूरी आंखें, भूरे बाल, सुर्खो सफेद रंग और तालीम याफ्ता भी। खानदान भी अच्छा था। इस वजह से रिश्तों की एक लंबी लाइन थी। शहरोज और आलिया की जात में फर्क था और यही वजह थी कि अब तक शहरोज उसके घर रिश्ता भेज नहीं पाया था। आलिया खुद भी जानती थी कि उसके यहाँ जात से बाहर रिश्ते शादी का रिवाज नहीं है। उसके अपने घर भी चंद एक दूसरी जात के रिश्ते आए थे जो कि शहर में खुसूसी हैसियत रखने वाले लोग थे, मगर उसके वालिद ने एक लम्हा सोचे बिना इनकार कर दिया था। तुम कम से कम एक बार अपने पापा को मेरा हाथ मांगने के लिए भेजो तो सही, वो हर बार इसरार करती थी। मैंने कहा ना आलिया, मैं उनको मनाने का हर जतन कर चुका हूँ, वो नहीं माने और बिलफर्ज मैं उनको खुदकुशी या घर छोड़कर जाने की धमकी देकर जबरदस्ती तुम्हारे घर भेज भी दूं तो तुम्हारे बाबा जान इनकार कर देंगे। तब मेरे मुंह में क्या रह जाएगा? वो हर बार यही जवाब देता था। मैं अपने बाबा जान को इनकार नहीं करने दूंगी शहरोज, मगर जो रिश्ता अभी आया ही नहीं मैं उसके लिए जिद कैसे कर सकती हूँ? तुम जिद करके रिश्ता भेज दोगे तो मैं भी जिद करके हाँ करवा लूंगी और इसी तरह वो उसको फोर्स करती कि वो अपना रिश्ता भेजे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आलिया, हमें मोहब्बत सोच समझ कर करनी चाहिए थी। वो ऐसे ही किसी न किसी बात और लफ्जों से उसका दिल दुखा दिया करता था। सोच समझ कर किया जाने वाला सौदा होता है, मोहब्बत नहीं। वो भी अपने मौकफ पर कायम रहती थी। यूं ही कभी बहस में तो कभी उलझन में वक्त गुजर रहा था कि आखिर आलिया के बाबा जान ने थक हार कर आलिया का रिश्ता खुद ही तय कर दिया था। वो इस पर मामला छोड़कर अंजाम देख चुके थे। वो अंधाधुंध हर रिश्ते को ठुकरा रही थी।
مجبوراً انہوں نے اپنی مرضی چلائی اور عالیہ کا ایک اچھے خاندان میں بنا اس سے پوچھے رشتہ طے کر دیا گیا اور شادی کی تاریخ بھی 3 ماہ بعد کی رکھ دی گئی۔ جب عالیہ کو یہ سب پتہ چلا تھا تو وہ حواس باختہ اپنے بابا جان کے پاس بھاگتی آئی تھی۔ بابا، سعدیہ مذاق کر رہی ہے نا؟ آپ نے میرا کوئی رشتہ طے نہیں کیا ہے نا؟ تمہاری بہن مذاق نہیں کر رہی عالیہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا رشتہ کیا ہے۔ اتنا سلجھا ہوا نیک طبیعت لڑکا میں نہیں ٹھکرا سکتا تھا، اگر ٹھکراتا تو ساری عمر دل میں کسک سی رہ جاتی۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بابا، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی۔ میں زبان دے چکا ہوں، اب تمہیں میری عزت کا پاس رکھنا ہے عالیہ، تم اپنے باپ کا یوں سر نہیں جھکا سکتی۔ اس کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا، جذباتی بلیک میلنگ کہا جائے یا جو بھی، مگر اب وہ منہ چڑھ کر کیسے کہہ دیتی کہ میں آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتی بابا، میں آپ کا سر جھکا دوں گی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، ساری رات رو کر گزاری تھی۔ آخری حل یہی سوچا کہ شہروز سے بات کرے، وہ رشتہ بھیج دے تو شاید بات بن جائے۔ تب وہ کم از کم اپنے بابا سے یہ تو کہہ سکتی تھی کہ فرض ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو کاشف کی جگہ شہروز سے اس کی شادی کر دی جائے، مگر شہروز نے کیفے میں مل کر اس کی آخری امید پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ کیوں مجھے بار بار میسج کرتے ہو شہروز؟ کیوں بار بار مجھے ملنے کے لیے بلاتے ہو؟ کیفے میں اس نے بے بس سے انداز میں کہا تھا۔ فقط محبت سے مجبور ہوں عالیہ۔ شہروز نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے جھرجھری سے لے کر اپنا ہاتھ جھٹکے سے میز پر سے ہٹایا اور چٹخ کر کہا، میں شادی شدہ ہوں شہروز۔ شادی شدہ ہو تو کیا تم سے محبت چھوڑ دوں؟ بہت کوشش کی تمہیں بلانے کی، مگر میرے اختیار میں نہیں عالیہ۔ تم خود ہی سوچو، آج کل لڑکیوں کی کمی تو نہیں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے ایک شادی شدہ عورت کے پیچھے بھاگنے کی؟ وہ اس کے ہاتھ چھڑانے کے انداز پر تعصب سے اس پہ نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، میں تم سے صرف اتنا ہی تو کہتا ہوں کہ مجھ سے رابطے میں رہو، کبھی فرصت ملے تو مل لیا کرو، کبھی کچھ دیر بات کر لیا کرو، اپنا حال بتا دیا کرو اور میرا حال سن لیا کرو۔ مختصر یہ کہ تم سے جڑے رہنے کا احساس مجھ سے مت چھینو۔ دیکھو شہروز، شادی کے 1 سال بعد بھی میں تمہیں بھولی نہیں ہوں۔ جب اصرار کرتے ہو تو خود کو روک نہیں پاتی اور تم سے ملنے چلی آتی ہوں۔ تم یوں ہی میری زندگی میں شامل رہے تو میں کبھی بھی تمہیں بھول نہیں پاؤں گی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ واقعی اس کے سامنے بے بس ہوتی جاتی تھی۔ اس کی 5 سال کی محبت شادی کے 1 سال پر بھاری تھی۔ اپنی شادی کے پہلے دن سے ہی اسے کاشف میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ شعوری اور لا شعوری طور پر ہر وقت کاشف اور شہروز کا موازنہ کرتی رہتی۔ ہر سچویشن میں وہ بس یہی سوچتی کہ اگر اس جگہ شہروز ہوتا تو یہ ہوتا، شہروز ہوتا تو وہ ہوتا۔ اسے لگتا تھا کاشف کے ساتھ اس کا روم میٹ کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ دوستی کبھی نہیں۔ نہ اس کے پاس کاشف سے کرنے کے لیے کوئی باتیں ہوتی تھیں، نہ اس کی باتیں سننے میں دلچسپی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی شہروز نے بھی اسے کالز اور میسیجز کرنا شروع کر دیے تھے، جنہیں کچھ دن تو اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے اگنور کیا تھا، مگر پھر اپنی محبت سے مجبور ہو کر اس سے بات کرنے لگ گئی۔ اس کے زیادہ اصرار پر ملنے بھی چلی جاتی تھی، مگر جب اسے اپنے شادی شدہ ہونے کا احساس ہوتا تو شہروز سے بھر جایا کرتی، مگر پھر کچھ ہی دنوں میں پھر سے اس کی محبت جاگ اٹھتی۔ تم کچھ بھی کر لو، مجھے نہیں بھول پاؤ گی عالیہ، مجھے اگنور کرو گی تو خود ہی اذیت میں رہو گی۔ جب میں تمہیں نہیں بھول پایا تمہاری شادی ہونے کے باوجود بھی، تو تم کیسے بھول سکتی ہو مجھے؟ میں اپنی محبت میں شراکت کے باوجود تم سے جدا نہیں ہو سکا۔ پھر میں تو فقط ہوں ہی تمہارا، دل و جان سے تمہارا۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس بار وہ اس کی جذباتی باتوں میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اپنا ہاتھ چھڑانا اسے یاد ہی نہ آیا۔ وہ شادی شدہ کسی کی بیوی ہے، یہ اسے یاد ہی نہ رہا۔ وہ بے خود سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا انبار محسوس کرتے ہوئے سرشار ہو رہی تھی۔
جب اس کا سیل فون زور و شور سے بجنے لگا۔ وہ چونک کر اپنے حواس میں آئی تھی اور سیل فون پر آنے والے کال ریسیو کی تھی۔ اسے ملازمہ نے کال کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بیٹا سنبھالنے نہیں سنبھل رہا اور مسلسل جانے کیوں روئے جا رہا ہے۔ میں بس کچھ ہی دیر میں آتی ہوں، ملازمہ سے کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور نم آنکھوں سے شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک ماں بھی ہوں شہروز، کس کس رشتے سے بے وفائی کروں۔ کاشف سے میں محبت نہیں کرتی مگر اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم بھلے ہی صرف میرے ہو مگر میں اپنے بیٹے کی بھی ہوں۔ میرے بیٹے کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ، بہت دور۔ بھول جاؤ مجھے اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے کہا تھا، صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ، میرا بھی بیٹا ہے عالیہ۔ میں نے اسے کبھی کاشف کی اولاد نہیں سمجھا۔ میں اسے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کہ تم سے جڑی ہر چیز میری ہے، ہر چیز سے مجھے محبت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا مجھے عزیز نہیں ہوگا۔ اب کی بار اس نے عالیہ کی پوری آنکھوں سے برسے مزید آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، تو تم ہی بتاؤ کیا کروں میں، کیا حل ہے اس سب کا؟ بیوی کاشف کی ہوں، محبت تم سے کرتی ہوں، گھر میں کاشف کا بیٹا چھوڑ کر آئی ہوں اور وہ جیسے سلگ اٹھی تھی۔ طلاق لے لو کاشف سے، اس نے حتمی انداز میں کہا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں عالیہ، طلاق لے لو کاشف سے، میں اور تم شادی کر لیتے ہیں، ہمارے مسئلے کا یہی حل ہے۔ وہ اس کے حیرت زدہ چہرے کو بھانپتے ہوئے اب اسے تسلی دینے لگا تھا۔ پہلے تمہارے بابا کبھی ہمارے رشتے پر نہ مانتے مگر اب طلاق یافتہ بیٹی کی شادی کے لیے وہ ذات پات کی قید میں نہیں رہیں گے۔ تم سیریس ہو؟ نہیں، یہ مذاق ہے نا؟ اس نے استفسار کیا، وہ جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی تھی۔ محبت مذاق نہیں ہوتی عالیہ، اس نے جتا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ کہتی اس کا سیل فون ایک دفعہ پھر بجنے لگا تھا اور وہ بوکھلاتی ہوئی نشست سے اٹھ گئی اور کان سے فون لگاتے ہوئے کیفے سے نکل گئی۔ ہاں ہاں، بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ گھر قدم رکھتے ہی وہ اپنے سامنے کاشف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی جو اپنی گود میں عمیر کو گود میں اٹھائے ٹہل رہا تھا۔ آپ آفس سے؟ اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی کاشف نے بات کاٹ دی۔ مجھے راشدہ نے کال کر کے بلایا ہے، بتا رہی تھی کہ عمیر کا رو رو کر سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ سہم کر عمیر کی طرف لپکی جو آنکھیں موندے کاشف کے بازوؤں میں سو رہا تھا۔ فکر مت کرو، سلا دیا ہے میں نے۔ کال آتے ہی میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گیا۔ اس نے تسلی سی دی مگر اگلے ہی پل سوال کیا، مگر تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ ویسے گئی کہاں تھی تم؟ وہ میں مارکیٹ گئی تھی شاپنگ کرنے۔ وہ اس اچانک سوال کے لیے تیار نہیں تھی تبھی بوکھلا سی گئی۔ اب کیا بتاتی کہ وہ پکڑے جانے کے خوف سے گھر سے جانے کتنے میل دور کے کیفے میں شہروز سے ملنے جاتی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں تو کوئی شاپنگ بیگ نہیں؟ کاشف نے سرسری سے کہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ راشدہ نے جس طرح کال کی تھی، میں ہڑبڑاہٹ میں شاپنگ بیگز اسی شاپ میں بھول آئی جہاں اس وقت موجود تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے پیشانی کو ذرا تھپک کر پسینہ صاف کیا اور ساتھ ہی مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر نرمی سے عمیر کو گود میں لیتے ہوئے کہا، اب آپ آفس جائیں۔ کاشف نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتا ہوا چل دیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کاشف کے لیے چائے بنا کر لائی تھی اور اسے چائے کا کپ تھما کر جانے ہی والی تھی جب کاشف نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج دوپہر میں اس کا یہی ہاتھ شہروز نے تھاما تھا۔ کبھی میرے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو بیگم صاحبہ۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا رہا تھا اور وہ بدھ بنی بیٹھ گئی۔ کہاں کاشف کی یہ قربت اور کہاں شہروز کا وہ لمس، کہاں کاشف کا یہ مصنوعی اپناپن اور ساتھ کی فرمائش اور کہاں شہروز کی وہ جنونی محبت اور اس سے جڑے رہنے کی حسرت۔ نہیں، اس کے وجود پر صرف اور صرف شہروز کا حق ہے۔
جس ہاتھ کو شہروز نے چھوا تھا اس ہاتھ کو اب کوئی اور نہیں تھام سکتا۔ اب وہ اس نام کے رشتے میں قید نہیں رہے گی، ہرگز نہیں رہے گی۔ مجھے طلاق چاہیے، اس نے سپاٹ چہرے سے یوں اچانک کہا تو کاشف کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر چکنا چور ہو گیا اور ماربل کے فرش پر چائے کے چھینٹے دور تک جا گرے۔ اس طرح کی باتیں مذاق میں بھی نہیں کرتے عالیہ، کاشف نے سنبھل کر اس کو ذرا ڈپٹ کر کہا۔ میں نے کہا نا مجھے طلاق چاہیے، وہ نشست سے چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عالیہ، وہ بھی چلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق چاہیے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ سے شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، سال بعد بھی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی احساس پیدا نہیں ہو سکا تو اس رشتے کا کیا فائدہ؟ یہ بس ایک جسمانی تعلق ہے جسے اب میں مزید نہیں نبھانا چاہتی۔ وہ پھنکار رہی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گالوں پر رسید ہوا اور وہ پاس موجود صوفے پر دھپ سے گر گئی۔ طلاق چاہیے نا تمہیں؟ دیتا ہوں تمہیں طلاق، مگر خدا کے لیے ہمارے پاکیزہ رشتے کے لیے ایسے غلیظ الفاظ استعمال نہ کرو۔ اس نے سلگ کر کہا تو وہ سنبھلتی ہوئی پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے فائن، دے طلاق۔ انداز میں اظہر ڈھٹائی تھی کہ وہ تل ملا اٹھا۔ طلاق کے بعد عمیر میرے پاس ہی رہے گا، اسے ساتھ لے جانے کا سوچنا بھی مت، اس نے دھمکی سی دی۔ عمیر میرا بیٹا ہے، وہ میرے ساتھ رہے گا، وہ پھنکاری۔ تو ٹھیک ہے، طلاق بھی نہیں ملے گی، یہاں رہو تم اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اب کی بار اس نے قدرے نارمل انداز میں سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے کہا تو اس کا روم روم سلگ اٹھا۔ اسے لگا کہ اسے جذباتی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ 1 سال پہلے اس کے بابا نے عزت کا واسطہ دے کر اسے اس زبردستی کی شادی میں باندھ دیا تھا اور آج کاشف اسے عمیر کا نام لے کر زبردستی اس شادی میں باندھ رہا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ میں عمیر کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیں، میں اب ایک پل کے لیے بھی آپ کے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ اس بار اس نے بھی پرسکون سے انداز میں کہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب عالیہ اس طرح بے وجہ کاشف سے جھگڑی تھی، یہ معمول کی بات تھی۔ کاشف اس سب کا عادی ہو چکا تھا، مگر طلاق اس نے پہلی بار مانگی تھی اور اس حرکت کا وہ عادی نہیں تھا۔ میں نے طلاق لے لی ہے شہروز، اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے گھر سے نکلتے ہی شہروز کو کال ملائی تھی اور اس کے ریسیو کرتے ہی بنا کسی تمہید یا ہیلو ہائے کے اس نے اپنی طلاق کا چہک کر بتایا تھا۔ طلاق لے لی؟ مگر کیوں؟ اتنا اچھا تو تھا تمہارا میاں، اس نے متجسس سا ہو کر کہا تو عالیہ کو لگا کہ اس کا اسی وقت دم نکل جائے گا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں طلاق لے لوں، یہی ہمارے سب مسئلوں کا حل۔ وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ شہروز نے اسے لاپرواہ سے انداز میں کہا، ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے میرے کہنے پر طلاق لے لی۔ ہاں شہروز، میں نے سچ میں۔ اس کا گلا روندھا، کچھ سنبھل کر وہ پھر سے گویا ہوئی، شہروز آج تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں طلاق لے لوں۔ او کم آن، وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا یار، مجھے کیا پتا تھا کہ تم سچ میں طلاق لے لو گی۔ یوں ہی کہہ دیا تھا؟ مگر کہا تو تھا نا، اب میری عدت پوری ہوتے ہی تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اس نے سلگ کر کہا۔ میری منگنی ہو چکی ہے عالیہ، 2 ماہ بعد شادی ہے میری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی رسانیت سے اس پر بجلی گرائی۔ منگنی؟ یہ اچانک منگنی کب ہوئی تمہاری؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ تمہیں پہلے بتاتا تو تم مجھ سے دور چلی جاتی عالیہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سچ میں۔ شادی نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، میں ہمیشہ تم سے جڑا رہوں گا، تم سے ملتا رہوں گا، اس نے لہجے میں شیرنی کھولتے ہوئے کہا۔ شہروز، میں اپنی شادی توڑ کر آئی ہوں، تمہیں بھی اپنی منگنی توڑنی ہوگی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ میری فیملی نہیں مانے گی عالیہ، تم غیر شادی شدہ تھی، وہ تب نہیں مانے تھے، تو اب طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں سے شادی پر وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ پرسکون سے انداز میں اس پر بجلی گرا رہا تھا۔ مگر ہمارا پیار شادی کا محتاج تو نہیں ہے،
اس وقت کہاں ہو تم؟ میں ابھی تم سے ملنے آ جاتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں روز تم سے ملنے آؤں گا۔ اب تمہیں کاشف سے ڈر کر چھپ کر نہیں رہنا پڑے گا، ہم کھلم کھلا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر عالیہ کے ہاتھ سے سیل فون گر چکا تھا۔ وہ خشک آنکھوں سے زمین میں گرتی چلی گئی۔ وہ پوچھ ہی نہ پائی کہ اس کی حیثیت کیا صرف وقت گزاری کے لیے مل لینے والی عورت کی ہی ہے؟ بس گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی اور اب ساری زندگی اسے خالی ہاتھ ہی رہنا تھا۔